सहर हॉस्टल में रहती थी, गांव की वाहिद लड़की जिसे पढ़ाई की इजाज़त मिली थी। मगर जब वो अपनी कज़न की शादी में शिरकत के लिए घर आई तो गलती से अरमगान के कमरे में चली गई, जो बगैर कमीज़ के खड़ा था। सोचे समझे मंसूबे के तहत सहर पर इल्ज़ाम लगा दिया गया और यूं सज़ा के तौर पर इरम की जगह उसे दुल्हन बना दिया गया। वो गुस्से में आकर सब कुछ उतार फेंक चुकी थी कि दुल्हा कमरे में दाखिल हुआ, जिसे देखते ही वो हैरत से अपना सामान पैक करते हुए वो इस वक्त बानो और अरमगान की मुंतज़िर थी, जिन्होंने थोड़ी ही देर में उसे लेने आना था। कुछ देर पहले ही बानो से फ़ोन पर उसका राब्ता हुआ और बानो ने उसे आधा घंटा इंतज़ार करने के लिए कहा। न जाने क्यों दिल की धड़कनों में उदासी फैली हुई थी। यूं तो वो अपने आप से ताल्लुक़ रखने वाली और अपने जज्बात और एहसासात को समझने वाली लड़की थी, लेकिन फिर भी ये बेख्तियार था कि जब से उसने अरमगान के निकाह के बारे में सुना था, तब से वो अपने अंदर फैलती हुई बेचैनी को महसूस कर रही थी। उसके हसास और नफीस मिजाज से कौन नहीं वाकिफ था। अपनी शक्ल सूरत की तरह वो दिल से भी काफ़ी मासूम थी, और यही वजह थी कि उसके बाप ने उस पर यकीन करके उसे पढ़ने के लिए भेजा, वरना ख़ानदान में किसी भी लड़की को इतनी खुली इजाज़त नहीं दी जाती थी कि वो माँ बाप के बगैर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे। लेकिन शहर की बात और थी। जुनैद साहब की इकलौती बेटी होने का एजाज़ भी उसे हासिल था, और उसके अलावा वो उनकी लाडली और चहीती थी। उसने भी आज तक अपने बाप के मान को अपने सर पर सजा के रखा। वो सब कुछ तोड़ सकती थी, लेकिन अपने बाप का टूटता हुआ गरूर नहीं देख सकती थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब वार्डन ने उसे आके बताया कि बाहर उसे लेने के लिए आए हैं। खामोशी से उठकर अपना बैग उठाते हुए उसने दुपट्टा दुरुस्त किया, शानों पर शॉल फैलाई और एक आखिरी नज़र खुद को आईने में देखा। उसके हुस्न में किसी भी सूरत सोगवारी उसे काबिल कबूल नहीं थी। अपना सामान उठाते हुए वो बाहर आई, जहाँ बानो और अरमगान उसके मुंतज़िर थे। बानो से गले मिलते हुए उसे अंदर ही अंदर झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि अरमगान पास खड़ा उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। अस्सलामुअलैकुम दुल्हे भाई, कैसे हैं आप? माहौल की कशीदगी को कम करने के लिए उसने अरमगान को शौक से मिजाज में दुल्हा भाई कह दिया, जबकि वो भी अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए उसे देखने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरमगान का लहजा बिल्कुल संजीदा था, लेकिन उसके लहजे की नरमी हमेशा की तरह कायम थी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बानो और अरमगान के साथ ही वो गाड़ी में बैठकर घर वापसी के लिए रवाना हो गई। बानो से रास्ते में ही हल्की फुल्की तैयारियों के बारे में आगाह कर रही थी, जिन्हें वो तवज्जो और इन्हमाक से सुन रही थी, जबकि मुकाबिल बस अपनी ही सोचों में गाड़ी चलाने में मसरूफ़ था, जैसे उसे इर्द गिर्द से कोई मतलब नहीं था। उसने कितनी ही बार पलकें उठाकर अरमगान की पुश्त को देखा। वो समझ पाती कि उसका बदला बदला रवैया किस वजह से है। उसे अच्छी तरह याद था जब अरमगान की लाडली होने की वजह से वो घर भर में उठलाती फिरती थी, और वो उसके नाज नखरे उठाते हुए नहीं थकता था। न जाने उन दोनों में ऐसी कौन सी कशिश थी कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। यूं तो अरमगान उम्र में उससे 6 साल बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी लाडली थी, और यही वजह थी कि उसे आहिस्ता आहिस्ता मालूम होने लगा था कि वो अरमगान के दिल की धड़कनों को छूने लगी है। उनके दरमियान मोहब्बत भरा ताल्लुक कायम होने लगा है, और उसे भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। अरमगान एक सुलझा हुआ, संजीदा और इसके साथ एक शानदार पर्सनालिटी का मालिक मर्द था, जो किसी को भी अपनी मोहब्बत भरी तबीयत से अपनी जानिब कायल कर सकता था। बानो की बताई हुई बातों के दरमियान ही उसका दिमाग पिछली यादों के इर्द गिर्द मंडलाने लगा। उस रोज़ के मंजर को वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकती थी, जब उसने पहली बार चाय बनाई और चाय में उसने चीनी की जगह नमक डाल दिया। घर में किसी ने भी उसकी चाय को पसंद न किया, लेकिन अरमगान की बात और थी। उसने कप उठा के लबों से लगा लिया। वो जांचती हुई नज़रों से उसके चेहरे पर फैले हुए तासुरात का जायज़ा लेती रही, लेकिन उसके तासुरात बिल्कुल नरम थे, यानी उसे कोई फ़र्क न पड़ा था कि चाय फीकी है या बदमज़ा। उसके लिए बस इतना काफ़ी था कि ये चाय सहर ने बनाई थी, और पहली बार। वो अच्छी तरह जानता था कि ये चाय उसके लिए किस कदर हैसियत की हामिल हो सकती है। चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया था मैंने, और आपने पी ली। उसने आखिरी घूंट लेते हुए चाय का खाली कप टेबल पर रखा तो सहर हैरत से उसे देखते हुए कहने लगी, जब अरमगान ने भवें उचका कर उसे देखा, लेकिन मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ, शायद मुझे चाय की तलब ज़्यादा थी। उसने बात को घुमा दिया, और सहर के दिल की धड़कन में ये बात इर्ताश का बायस बनी।
کہ اس شخص نے اس کی جانب سے بنائی گئی پھیکی اور بدمزہ چائے بھی بالکل اسی طرح قبول کی جیسا کہ وہ خوش ذائقہ اور بہترین ہو۔ اور ایک بار نہیں، ایسا ہر بار ہی ہوا۔ اس شخص نے اس کی ہر کمی کو اپنے لہجے سے سنوار کر اس کے سامنے پیش کیا۔ اس کی بے جا ضد پر بھی غصہ نہ کیا، بلکہ اس کی ہر ضد کو پورا کر دیتا۔ لیکن پھر وہ ایک دن جس دن چچی ان کے گھر آئی اور کافی دیر ان سے بات چیت کرتی رہی، میں چاہتی ہوں کہ ارمغان کی دلہن جلد سے جلد اپنے گھر لے آؤں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ارمغان کی دلہن کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ جلدی میں چچی کی بات کو سمجھ ہی نہ پائی کہ انہوں نے کس نقطہ نظر سے اس بات کا آغاز کیا، اور انہی باتوں کے درمیان جب اس نے چچی کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ دیا کہ کسی بھی ان پڑھ گوار سے شادی کرنے کے بجائے اگر پڑھ لکھ کر اپنا مستقبل سنوار لیا جائے تو بہت بہتر ہے، یہ کہتے ہوئے اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ سامنے بیٹھی راحیلہ بیگم کے چہرے کی رنگت تاریک ہو چکی تھی۔ شاید انہوں نے اس کی بات کو ارمغان کے حوالے سے دل پر لے لیا اور اس کی جانب سے کھلا ڈلا انکار تسلیم کر لیا، لیکن اس کا یہ ارادہ نہیں تھا۔ وہ ارمغان کے حوالے سے بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ لڑکیوں کی تعلیم اور مستقبل کے حوالے سے بات کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چند اور باتیں کہہ دی جن کی وجہ سے وہ غصے سے اٹھ کر اپنے گھر چلی گئیں۔ گھر جاتے ہی انہوں نے ارمغان سے کہہ دیا کہ سحر نے منہ پر ہی اسے ان پڑھ اور گوار کہہ دیا ہے، اور تم سے شادی کرنے سے زیادہ وہ پڑھ لکھ کے اپنا مستقبل سنوارنا چاہتی ہے، اور تب سے ہی ارمغان نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس کے قریب نہ آیا، وہ بس لیا دیا سا انداز رکھنے لگا جیسے اس کے اندر ناراضگی اور خفگی بھری ہو۔ لیکن سحر کو یقین نہیں آتا تھا کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ وہ اس کی توجہ، اس کی محبت کی عادی ہو چکی تھی۔ آج تک ارمغان نے اپنی زبان سے ایسا کوئی اقرار نہیں کیا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کے اندر بھی ایک نرم جذبات پھیلنے لگے۔ اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ کر اپنے جذبات کو بڑھاوا دے کر ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، لیکن دونوں نے کبھی بھی اس سلسلے میں کبھی کوئی بات نہ کی۔ بس یہ آنکھوں کی بات آنکھوں میں ہی آ کے رک جاتی، اور سحر بھی اس بات کا اقرار کرتی تھی کہ وہ ارمغان کے لیے اچھے جذبات رکھتی ہے، لیکن ارمغان کا انداز اسے واپس قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتا۔ اب اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، اس کے سجے سورنے پر بھی دھیان نہیں دیتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کی ہر بات کو مد نظر رکھتا تھا۔ شاید اس کے اندر پھیلی ہوئی ناراضگی بدگمانی کی جگہ لے کے ان کے دل میں ایک بڑا خلا پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور انہی دنوں میں جنید صاحب نے سحر کو ہاسٹل پڑھنے کی پرمیشن دے دی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا جسے وہ مکمل طور پر انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمغان نے ایسا کیوں کیا، لیکن پھر بھی وہ اس کی منت سماجت کر کے اپنی محبت اور اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جذبات ابھی اس حد تک نہیں بڑھے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ پاتے۔ ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر اگر ارمغان اس سے رخ پھیر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں۔ وہ بھی مکمل طور پر اپنی پڑھائی اور ہاسٹل لائف کی جانب متوجہ ہو گئی، اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرنے لگی، جبکہ دوسری جانب اس کے ہاسٹل چلے جانے کے بعد ارمغان کی خود ساختہ سوچوں نے اسے پہلے سے زیادہ بدگمان کر دیا۔ شاید راحیلہ بیگم کو بھی اس کا فخریہ انداز پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے انہوں نے بھی اپنے اندر یہ بدگمانی پال لی کہ وہ کبھی بھی اب اسے ارمغان کی دلہن بنا کر نہیں لائیں گی، بلکہ ان کا ارادہ تھا کہ اپنی بہن کی بیٹی کو ارمغان کی دلہن بنا کر لے آئیں۔ اور ادا بھی ارمغان کو اندر ہی اندر بہت چاہتی تھی۔ کافی بار ادا کے سامنے بھی یہ ذکر ہوا کہ ارمغان کا جھکاؤ سحر کی جانب ہے، جبکہ اسے حد درجہ سحر کی خوبصورتی اور تعلیم سے جالسی تھی، اور اس جالسی کو وہ کبھی بھی دل میں نہیں رکھ پائی، بلکہ کھلے عام وہ اس کا اظہار کر دیا کرتی تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ارمغان نے اسے بھی قبول نہیں کیا، اور اس نے راحیلہ بیگم کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ اس کے لیے کسی پڑھی لکھی لڑکی کا انتخاب کرے، اور پھر محلے میں ہی اس کے لیے ارم کو منتخب کر لیا گیا۔ ارم اچھا خاصا پڑھی لکھی لڑکی تھی، نہ صرف پڑھی لکھی سلجھی ہوئی بلکہ دیکھنے میں بھی کافی حد تک قبول صورت لڑکی تھی، ایک پرکشش لڑکی جسے دیکھتے ہی ارمغان نے حامی بھر لی۔ ہاسٹل لائف نے اس کے دل سے کافی حد تک ارمغان کو نکال دیا، لیکن جب اس نے ارمغان کی شادی کی خبر سنی تب سے ایک انجان سی اداسی نے اسے گھیر لیا، لیکن یہ اداسی اس قدر حاوی نہیں تھی کہ وہ اسے خود پہ مسلط کر کے بیٹھ جاتی۔
बल्कि उसे अपने अंदर फैली हुई उदासी को छुपाना आता था। और यही वजह थी कि वो उसकी शादी की खबर सुनते ही काफ़ी एक्साइटेड हुई और वापस आने की तैयारी करने लगी। 2 साल का अरसा बीत चुका था और इन 2 सालों में अरमगान और वो एक दूसरे के करीब ना आए। ना ही पहले की तरह हंसी मजाक और ना ही उन दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। कि उन दोनों को एक दूसरे के दिली जज्बात का अंदाज़ा होता, या फिर वो मामलात को मिल बैठ के सुलझा लेते। और उन 2 सालों ने उन्हें मज़ीद एक दूसरे से दूर कर दिया। जहाँ पहले वो एक दूसरे से मामलात खुल के डिस्कस करते थे, अब उन दोनों ने झिझक को आड़े लाकर एक दूसरे से रस्मी सी मुलाकात का सिलसिला रख लिया। बस रस्मी से अल्फाजों का तबादला होता और फिर वो एक दूसरे से कोई बात न करते। अगर खुदा ने उसके मुकद्दर में अरमगान नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं, वो जिसके साथ रहे खुश रहे। बिलाखिर नज़रों को झुकाते हुए उसने अपनी आंखों में फैली हुई नमी को दिल में उतार लिया। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी हंसी खुशी बसती हुई जिंदगी में आग लगाने का सबब बने और एक बार फिर उसकी जिंदगी में किसी आंधी तूफान की तरह आकर उसकी जिंदगी को नीस्तो नाबूद कर दे। अरमगान उसका अच्छा दोस्त रहा था और उसकी खुशियों की दुआ करना उस पर वाजिब था, इसलिए उसकी खुशियों की दुआ करते हुए वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गई। बानो ने जिद लगा ली कि गोया आज माइयों और मेहंदी का फंक्शन है और कल बारात, इसलिए उसे सीधा जावेद साहब के घर ही आना चाहिए। वैसे भी ताया और ताई ने भी रस्म के वक्त उसी घर में आ जाना था, तो बेहतर है कि वो ये रात शादी वाले घर में गुजारे। बानो का ख्याल था कि खूब मिलकर हल्ला गुल्ला करेंगे। जहाँ दूसरी कज़न्स भी आ चुकी थी, वहीं बस शहर की ही कमी थी और उसने भी हामी भर ली। घर में आते ही सबसे मिलने के बाद वो कमरे में चली गई। जावेद ताया के घर को खूबसूरती से सजाया गया था। उस कमरे में आते हुए उसने झांक कर अरमगान के कमरे को देखा, जिसकी सजावट ही उसे हिला देने के लिए काफ़ी थी। काफ़ी देर वो अफसुर्दा नज़रों से उसके कमरे के एक एक कोने को देखती रही। वो काफ़ी बार उस कमरे में आ चुकी थी, लेकिन आज 2 साल के बाद उस कमरे को उस हालत में किसी के लिए तैयार देखना उसके बस की बात ना थी। कुछ देर वहीं रुकने के बाद वो दूसरे कमरे में चली आई। उदासी ने उस पर इतनी शिद्दत से हमला किया कि बेड पर बैठते ही वो रूहानसी सी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अरमगान इस कदर जल्दबाजी पर उतर आएगा। उस शख्स से दूर रहना आसान था, लेकिन उसे किसी के हवाले कर देना किस कदर मुश्किल था, सिर्फ वही जानती थी। जबकि दूसरी जानिब अरमगान, जिसने एक अरसा अपने दिल में उसकी ख्वाहिश को बसाया था, आज उसे इस कदर खुश और मुतमईन देखकर एक बार फिर उसके दिल को तलखी और बदगुमानी ने घेर लिया था। उसने क्या कुछ नहीं किया था शहर के लिए। उसके करीब आकर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसके हर नाज और नखरे को उठाया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? उसे अनपढ़, जाहिल और गवार कह के वो अपनी ज़िंदगी की जानिब खुश और मुतमईन होकर कदम बढ़ा चुकी थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि अरमगान के दिल में उसके लिए किस तरह के जज्बात हो सकते हैं। वो उसकी भोली भाली सूरत पर मर मिटा था। उसके मासूम से लहजे ने उसे अपना गर्विदा बना लिया था, लेकिन शहर की जानिब से उसे पजीराई ना मिलने के बराबर थी। कुछ ही देर में उसके वालिदैन भी आ गए, जिनसे मिलकर वो काफ़ी खुश और मुतमईन थी। तकरीबन 9 बजे से ही फंक्शन स्टार्ट होना था, इसलिए 8 बजे ही ब्यूटिशियन को बुलाया गया। उसके लिए सारी शॉपिंग उसकी माँ ने ही की थी और हमेशा की तरह उसे अपनी माँ की पसंद पर कोई एतराज़ ना था। खुश दिली से हर चीज़ कबूल करने के बाद वो खुद भी ब्यूटिशियन से तैयार होने के लिए चली गई। बानो के कमरे में ही सारी लड़कियों को तैयार कर दिया गया और वो सबसे ज़्यादा हसीन लग रही थी। अनारकली फ्रॉक में वो किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी, जबकि लंबे बालों में कर्ल डालकर उसने कंधे पे ही खुला छोड़ दिया। सारी लड़कियां एक दूसरे से अटकलियां करते हुए एक दूसरे को छेड़खानी कर रही थी, जबकि हंसी मजाक में तैयारी का मरहला अबूर हो गया और इस दौरान भी रिदा मुसलसल उसकी जानिब देखती रही। वो नहीं जानती थी कि रिदा उससे इस कदर खार क्यों खाती है। उसके दिल में इस हवाले से कोई बात ना थी कि रिदा अरमगान को पसंद करती है, लेकिन अब अरमगान उसका नहीं था, इसीलिए उसे शहर से भी दूर रहना चाहिए था। लेकिन इस वक्त वो उससे कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसीलिए खामोशी से तैयार हो के उठ के उसके कमरे में चली आई। अरमगान ने अपने कमरे से निकलते हुए उसकी एक हल्की सी झलक को देखा और फिर वो वहीं खड़ा रह गया। हमेशा की तरह उसकी हल्की सी झलक ने भी उसके दिल में उधम मचा दिया और इस कदर हसीन थी कि सराहे जाने के काबिल थी
اور اس قدر بد اخلاق کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نے ارمغان کے دل کو چھلنی کر دیا، اور اس لڑکی نے آج تک پلٹ کر اس سے ایک بار بھی معذرت نہ کی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا چچا زاد تھا، انہوں نے ایک عرصہ ایک دوسرے کی حمایت میں گزارا تھا۔ آج وہ اس کی شادی گزارنے کے لیے آئی ہوئی تھی، نہ صرف آئی تھی بلکہ پورے دل سے تیار بھی ہوئی تھی۔ ارمغان نہ چاہتے ہوئے بھی قدم بڑھا کر اس کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ آج ایک آخری بار وہ اس لڑکے سے بات کر لینا چاہتا تھا، تاکہ دل کی وسعتوں میں یہ بات گردش نہ کرتی رہ جائے کہ اس نے اسے جتلایا نہیں، اس نے اپنے ٹھکرائے جانے کا غم نہیں منایا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بے مقصد ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے ارم سے ملاقات نہیں کی، بانوں سے ہی اسے معلوم ہوا کہ اس کے ہونے والے بھابھی کا نام ارم ہے، لیکن وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ارمغان کی زندگی میں داخل ہونے والی لڑکی کیسی ہوگی۔ راحیلہ بیگم نے بھی اس سے ملاقات کرتے ہوئے اسے جلا دیا تھا کہ ارمغان کے لیے پڑھی لکھی لڑکی لے کر آ رہی ہیں۔ اس کی دلہن نے ایم سائیکالوجی کر رکھی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چچی کو وضاحت دیتے ہوئے سمجھائے کہ اس روز اس نے ارمغان کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، وہ اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اسی لیے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ان کے قریب سے ہی اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ نہ جانے لوگ زبان سے پھسلی ہوئی بات کو اپنے ہی انداز میں غلط رنگ دے کے اپنے دلوں میں بدگمانیاں کیوں پال لیتے ہیں۔ اس نے آج تک ارمغان کے حوالے سے ایسی سوچ کا خیال بھی دل کو چھونے نہیں دیا کہ وہ اس جتنا پڑھا لکھا نہیں، وہ جیسا بھی تھا اس کا اپنا تھا، لیکن آج ہمیشہ کے لیے اسے ارمغان سے دور کیا جا رہا تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب ارمغان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کرتے شلوار میں وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اس پہ غضب ڈھا رہا تھا، جبکہ وہ اسے بدگمانی بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس وقت ارمغان کے آنکھوں میں جو کچھ تھا اسے جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ کاش وہ اسے سمجھا سکتی کہ کسی دوسرے انسان کی باتوں میں آ کر اس نے کس قدر بدگمانی کو پال لیا کہ ایک پل میں ہی وہ اس سے دور ہو گیا۔ ایک بار بھی اس نے وضاحت طلب کرنے کی کوشش نہ کی۔ کیا وہ لوگ اتنے غیر تھے یا ان دونوں کے درمیان ایسا لگاؤ نہیں تھا؟ کیا وہ سحر کو نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتی ہے؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ارمغان بالکل اس کے سامنے آ کر اسے تلخی بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا سوچا تھا تم نے کہ تم مجھے ٹھکرا دو گی اور میں دیوانوں کی طرح برباد ہو جاؤں گا؟ دیکھ لو، میں نے خود کو سدھار لیا ہے۔ اب میں تمہاری ٹکر کی بیوی لے کے آیا ہوں، تم سے زیادہ پڑھی لکھی اور ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ خوبصورت بھی ہو۔ وہ کس قدر بدگمانی سے اسے کسی کے مد مقابل لا کر کھڑا کر رہا تھا۔ سحر کی آنکھیں نمی سے بھیگنے لگی، لیکن وہ آج ارمغان کے سامنے ہار کر اسے یہ باور نہیں کروانا چاہتی تھی کہ کبھی اس نے ارمغان کے متعلق کچھ بھی سوچا۔ آپ کو نیا ساتھ بہت مبارک ہو۔ مجھے امید ہے کہ اس بار اس ساتھ کو آپ آخری دم تک نبھائیں گے۔ نہ جانے اس نے کس دل سے کہہ دیا تھا، جبکہ ارمغان اسے سوگوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس پر صرف طنز کرنے آیا تھا، لیکن اس بار وہ اس کے سامنے آ کر ہار گیا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا سحر۔ آپ اپنی ہار کو میرے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں ارمغان۔ تم اتنی معصوم کیوں بن رہی ہو؟ تم نے خود ہی امی کے سامنے میرے رشتے سے انکار کر کے میرے جذبات کو مجروح کر دیا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم بہت پڑھی لکھی ہو، تم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن ارمغان حسن کو کھو دیا ہے۔ وہ اسے اس کی زندگی کے نقصانات یاد کروا رہا تھا، اسے جتا رہا تھا کہ اس نے کیا کچھ کھو دیا ہے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آج تک سحر کے سامنے اپنے کسی بھی جذبے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اسے ایک بار بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے دل میں کیا مقام رکھتی ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھ رہا ہے، جبکہ آج وہ کسی دوسرے کی بات کو مان کے اسے کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے جذبات کو مجروح کر دیا۔ واپس چلے جائیں ارمغان، اب آپ کسی اور کے ہو چکے ہیں، اب یہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی، اسی لیے ان باتوں کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ پلٹنے لگی جب ارمغان نے سختی سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں میں بے ترتیبی چھا گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ارمغان کے وہ اس قدر قریب آ چکی تھی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اسے اتنا قریب کر چکا تھا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں بکھر رہی تھی۔ اس کی پیشانی سے سر ٹکاتے ہوئے وہ ہاری ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم میری زندگی کا وہ خسارہ ہو جس کی بھرپائی تاعمر ممکن نہیں۔ میں تمہیں کھونے کی اذیت تاعمر سہتا رہوں گا سحر۔ اس روز وہ ہار گیا،
लेकिन अब उस हार का कोई फायदा नहीं था। अब वो किसी और का था। छोड़े मुझे अरमगान, मैं आपके लिए नामहरम हूँ और आप मेरे इस कदर करीब नहीं आ सकते। उसने कहा तो वो होश की दुनिया में वापस आया और उसे खुद से दूर कर दिया। सिर्फ चंद पल उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा था और फिर पलट गए। ये उसी सोच के साथ वो एक दूसरे से दूर होते चले गए कि अब वो दोनों एक दूसरे पर हक नहीं रखते थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे और दो अजनबी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हासिदों की नज़र उन पर पड़ चुकी है। कमरे में आती हुई रिदा, जो सहर को सिर्फ अपने लफ्ज़ों से अजियत देने के लिए आ रही थी, उसके कमरे में अरमगान को देखकर कोयलों पर लूटने लगी। उसे इस बात की तसल्ली थी कि अगर अरमगान उसे न मिला तो सहर को भी न मिला था, लेकिन उसे सहर के सामने हारता हुआ देख वो सरता पैर सुलग गई। उसे ठुकरा देने के बाद भी वो सहर के सामने हार रहा था। वो उससे उसका साथ पाने की इल्तिजा कर रहा था। वो उसे अपनी ज़िंदगी से चले जाने का खसारा गिनवा रहा था। उसने मोबाइल निकालते ही उन दोनों को कैप्चर कर लिया। वो उन दोनों को भरी महफिल में जलीलो रुस्वा कर देना चाहती थी और इसके बाद शायद अरमगान न सहर को मिलता और ना ही इरम को, बल्कि उसके मुकद्दर में डाल दिया जाता और वो उसे अपना नसीब समझ के समेट लेती। अरमगान का साथ उसके लिए सबसे ज़्यादा हैसियत रखता था। उसे चाहे किसी भी रंग में मिल जाता, लेकिन उसे पाना वो अपनी खुश नसीबी तस्वुर करती। उन दोनों की तस्वीरें बना लेने के बाद वो उन्हें इरम को दिखाने का इरादा रखती थी और इसके बाद फिर हम भी उस रिश्ते से इनकार कर देती। अरमगान को बाहर आता देखकर वो जल्दी से एक साइड पे हो गई, जबकि अपने ही जज्बात में वो उसने रिदा की जानिब तवज्जो भी न दी और निकलकर कमरे की जानिब चला गया। सहर भीगी आंखों के साथ वहीं बेड पर बैठती चली गई। अच्छा था कि अरमगान ने कभी उसके सामने अपने जज्बात का इजहार न किया, और आज इजहार किया भी तो किस तरह कि उसे ही तोड़ देने में कामयाब हुआ था। अपने दिल में फैली हुई उदासी को उसने खुद पर हावी न होने दिया, लेकिन अब उसके दिल पर फैली हुई उदासी उस पर हावी होने लगी थी। इतनी शिद्दत से हमलावर हुई थी कि बेख्तियार ही वो काफ़ी देर रोती रही। अरमगान हसन, तुम भी नहीं जानते कि तुम मेरा वो खसारा हो जिसकी भरपाई ताउम्र मुमकिन नहीं। ये कहते हुए वो उठकर अलमारी से शॉल निकालने लगी। शॉल को अच्छी तरह कंधों के इर्द गिर्द लपेट कर वो बाहर की जानिब चली आई। अब उस फंक्शन में उसका दिल नहीं लगना था। उसने बैरूनी गेट की जानिब कदम बढ़ा दिए, जबकि किसी ने भी उसकी जानिब तवज्जो न दी सिवाय खिड़की से देखते हुए अरमगान हसन ने। लेकिन उसे अंदाज़ा न हुआ कि वो कहाँ जा रही है। काफ़ी देर वो उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो दाखिली दरवाजे से बाहर चली गई और फिर वो काफ़ी देर उसका मुंतज़िर रहा, लेकिन वो पलट कर वापस ना आई। तभी वो भी उसके पीछे ही कमरे से बाहर निकला। उसे देखना चाहता था कि वो कहाँ चली गई। शायद उसने अपनी बदगुमानी और तलखी में ज़्यादा ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लिए थे, जो उस मासूम लड़की के दिल पर चोट की मानद असर कर गए। वो बाहर भी ना थी। काफ़ी देर वो इर्द गिर्द उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भी ना मिली, जब तक कि उसके दोस्त ना आ गए और वो उन दोस्तों के साथ मसरूफ़ ना हो गया। लेकिन जहन में अभी भी सहर घूम रही थी। उसे यकीन था कि वो कुछ देर में वापस आ जाएगी, लेकिन वो गई कहाँ। एक ही नुक्ते के गिर्द उसका दिमाग गर्दिश कर रहा था। इरम और अरमगान की फैमिली की जानिब से कंबाइंड फंक्शन रखा गया। दोनों घरों के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अरमगान के लॉन में ही ये रस्म मुनक्किद की जाएगी और उस फंक्शन में दुल्हा दुल्हन को एक साथ बिठा कर ही मेहंदी लगा दी जाएगी। वैसे तो गांव में अभी तक ऐसे किसी रस्म का आगाज़ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पहली मर्तबा अरमगान की फैमिली ने कंबाइंड फंक्शन का आगाज़ किया था। काफ़ी देर गुजर गई, लेकिन बानो और राहीला बेगम को फंक्शन में सहर नज़र न आई तो उसे ढूंढने लगी। अरमगान ने भी आने में काफ़ी देर लगा दी और इरम स्टेज पर बैठी उसका इंतज़ार करती रही। उसके दोस्त अली ने आके बताया कि वो किसी शहर से आए हुए दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचाने गया है, क्योंकि एमरजेंसी में से शहर के लिए निकलना पड़ा। उसकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और अरमगान उसे अपनी गाड़ी में छोड़ने के लिए गया, इसलिए कुछ देर इंतज़ार कर लेना चाहिए। लेकिन सहर कहाँ चली गई? अचानक बानो ने पूछा तो रिदा ने चौंक कर उसे देखा। उसके दिल में हलचल मचने लगी थी। ऐसा तो नहीं था कि अरमगान और सहर दोनों ही चले गए हों, लेकिन वो अभी इस बात का जिक्र नहीं करना चाहती थी। जब थोड़ी देर गुजरी और अरमगान की गाड़ी अंदर दाखिल हुई, अपनी गाड़ी से निकलकर उसने साइड डोर खोला और सहर अपनी शॉल को संभालते हुए बाहर निकल आई। रस्म में मौजूद सभी लोगों का रुख उनकी जानिब था और सभी लोग उनकी जानिब मुतवज्जे थे।
ارمغان کو پہلی بار خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی دکھائی دی۔ سحر اسے راستے میں ہی درگاہ سے آتی ہوئی دکھائی دی تو اس نے بنا کچھ کہے گاڑی اس کے سامنے ہی روک دی، اور سحر جو پہلے تو انکار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن پھر کافی دیر ہو چکی تھی اور اس سے اب خوف بھی آ رہا تھا، اس لیے چپ چاپ وہ پیچھے کا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان کوئی بھی بات نہ ہوئی، دونوں اپنی اپنی ذہنی الجھنوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ نہ ہی اس نے سحر سے دریافت کیا کہ وہ کہاں تھی اور نہ ہی سحر نے ارمغان سے پوچھا، لیکن ان دونوں کو اس وقت ایک ساتھ دیکھ کے جتنے سوالات اٹھ رہے تھے ان دونوں کا جواب دینا ان پر ضروری تھا۔ تم دونوں کہاں چلے گئے تھے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ رسم کا آغاز ہونے والا ہے؟ راحیلہ بیگم نے سخت لہجے میں ارمغان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس نے آگے بڑھ کے ماں کو تسلی دی۔ میں ریحان کو ہاسپٹل چھوڑنے گیا تھا کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت کافی خراب ہے، اور سحر مجھے راستے سے آتی ہوئی دکھائی دی، شاید یہ اپنی کسی دوست سے ملنے گئی تھی۔ بس کر دو، اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ کیا تم نے اس نئے رشتے کا آغاز جھوٹ سے ہی کرنا ہے؟ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ ردا نے محفل کو چیرتے ہوئے اس کے سامنے آ کر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، جبکہ ارم اور اس کی فیملی سمیت سبھی حیرت سے ردا کو دیکھ رہے تھے۔ یہ تم کیا بات کر رہی ہو ردا؟ خاموش رہو، میں خود ارمغان سے پوچھ رہی ہوں۔ راحیلہ بیگم کو اچھا نہیں لگا اس کا بیچ میں آ کر ارمغان پہ طنز کرنا، جبکہ ارمغان نے خود بھی سخت نظروں سے ردا کی جانب دیکھا۔ میں جھوٹ تو نہیں بول رہی خالہ جان، میرے پاس مکمل ثبوت ہے۔ اپنے موبائل سے تصویریں نکال کے اس نے راحیلہ بیگم کے سامنے کر دی۔ اب آپ اپنی نظروں سے دیکھ لیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر قریب تھے، اور پھر جب کمرے میں ان کا دل نہیں بھرا تو باہر۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، جب ارمغان سختی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ خبردار، اگر تم نے سحر کے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم اس گھر میں میری خالہ زاد اور بطور مہمان میری شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہو۔ ہاں تو بھول جاؤ، لیکن سچ یہی ہے، اور سچ کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ وہ خوف زدہ نہیں تھی، وہ ردا تھی، سحر نہیں۔ اس کی چلتی ہوئی زبان سے اگلتے ہوئے زہر کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، اور یہی زہر وہ سب کے ذہنوں میں انڈیل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ تصاویر جنید صاحب اور پھر جاوید صاحب کو دکھاتے ہوئے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ دونوں کمرے میں ایک دوسرے کے ساتھ نازیبا حرکتوں میں مصروف تھے، اور پھر دونوں ہی گھر سے باہر چلے گئے اور ان سے پوچھ گچھ کی جانے لگی کہ وہ دونوں کہاں تھے۔ وہ ایک نئی مصیبت میں پھنس چکا تھا، ایک ایسی مصیبت جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ردا بس خاموشی سے اسٹیج پہ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اس نے کبھی بھی اس طرح کی سچویشن کا سامنا نہیں کیا تھا، لیکن آج جو کچھ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا اسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بابا یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے تو یہ تصویریں کہاں سے آئیں؟ ارمغان جاوید صاحب کی آنکھوں میں بھی بدگمانی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بھتیجی اور اپنے بیٹے کی اس حرکت پہ خاص شرمندہ تھے، جبکہ سحر مسلسل روتے ہوئے ساری سچویشن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے شائستہ بیگم کی جانب بڑھی۔ امی، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ یقین کریں میرا، جبکہ انہیں اپنی بیٹی پر مکمل یقین تھا۔ لیکن اس وقت سب کی آنکھوں میں وہ تصویریں ہی دھول جھونکنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ اگر ردا کے پاس ثبوت نہ ہوتے تو شاید کوئی بھی اس بات کا یقین نہ کرتا، لیکن اس بار وہ مکمل ثبوتوں سے بات کر رہی تھی۔ ارم کی فیملی ناراض ہو کے واپس چلی گئی۔ پورے ماحول میں کشیدگی پھیل گئی۔ سب لوگوں کی زبان پہ ایک ہی بات تھی کہ سحر اور ارمغان ایک دوسرے کے ساتھ پکڑے گئے۔ جتنی بدنامی ممکن تھی ہو چکی تھی، اور اس بدنامی میں دونوں ہی خاموش تھے۔ دونوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ بس بے اختیاری میں اٹھایا ہوا قدم تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر سکتا تھا جو اس کی عزت کو بگاڑنے کی وجہ بنتا، جبکہ سحر کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہاسٹل میں رہ کر بھی اس نے اپنے باپ کی عزت کو قائم رکھا، لیکن آج جو کچھ ہوا وہ اس کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ گاؤں کے لوگ ویسے ہی بات کو بگاڑنے میں ماہر ہوتے ہیں، اور ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ ان لوگوں نے بات کو اتنا اچھالا جتنا اچھالا جا سکتا تھا، اور اس اچھالی ہوئی حقیقت میں یہی بات سب کے سامنے آئی کہ ارمغان اور سحر ایک دوسرے کے ساتھ غلط تعلقات میں ملوث ہیں۔ اگلا دن اس کی بارات کا دن تھا، لیکن ارم کے گھر والوں کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہ دیا گیا۔
وہ لوگ بھی شاید بدگمانی کا شکار ہو گئے تھے، اور بذات خود ارم نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ ارمغان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کسی ایسے شخص کی زندگی میں آ کر اپنی زندگی کو برباد نہیں کر سکتی جو پہلے ہی اپنی زندگی کسی اور کے نام کر چکا ہے۔ انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ دونوں گھروں کی جتنی بدنامی ممکن تھی ہو چکی تھی۔ ردا اور اس کے گھر والے بھی اپنے گھر چلے گئے۔ ردا نے اپنی ماں کے سامنے یہ خواہش رکھ دی کہ اس مشکل گھڑی میں وہ اپنی بہن کو رشتے کی آفر کریں، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ارمغان اسے کبھی بھی بیوی کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ کبھی بھی اس بات پہ راضی نہ ہوگا کہ ردا اس کی زندگی میں آئے، چاہے پھر ساری زندگی اسے اکیلے ہی کیوں نہ گزارنی پڑے۔ اور دوسرا دن قیامت خیز تھا۔ جاوید صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی چلتی ہوئی زبانیں بھی بند ہو جائیں اور ان دونوں کے درمیان تعلقات کو بھی ایک صحیح رنگ دے دیا جائے۔ امی میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ارمغان کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی، وہ بھی اتنی ذلت کے بعد اس شخص کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ساری عمر اسے بس طعنے سننے کو ملیں گے، اسے لوگوں کی بے بنیاد نظروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کسی کی زندگی بگاڑ کر اس کے حق پہ قبضہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ارم کا حق تھا اور اسے ملنا چاہیے تھا، جبکہ ارم مسلسل اس بات سے انکاری تھی، اور بالآخر وہی ہوا جو بڑوں کی رضامندی تھی۔ چند بلائے ہوئے مہمانوں کے ساتھ ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ شائستہ بیگم کمرے میں آئیں تو وہ ابھی تک بیڈ پر اداس حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ، سحر کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب آنے والے ہوں گے۔ اس نے شائستہ بیگم کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ امی میں بے قصور ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ اور شائستہ بیگم نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے دو، ایک بار اپنے بابا کی مرضی کے مطابق سر جھکا لو، اگر تم بے قصور ہو تو خدا ضرور انصاف کرے گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ آف وائٹ کلر کے شرارے میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ بالکل تیار تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک بوجھ اس کے سر پہ مسلط تھا کہ اس نے ارم کے خوابوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ ایسا کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن مقدر کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس روز اسے ارمغان کے ساتھ نکاح کر کے ارمغان کی بیوی بنا دیا گیا، جبکہ اس کے دل میں ابھی تک کوئی احساسات نہیں ابھر رہے تھے۔ اس نے ارمغان سے محبت کی تھی، لیکن اسے اس طرح پانے کی خواہش نہیں کی تھی، جبکہ ارمغان کے چہرے پر بھی ایک گہری چپ تھی۔ اس نے بھری جوانی میں جس قدر عزت بنائی، اس کے حصے میں اتنی ہی بدنامی آئی، اور یہ سب کچھ ردا کی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن اس کے بدلے میں اسے سحر مل گئی، اسے سحر کا ساتھ مل گیا، لیکن وہ اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا کہ سحر نے اسے جھٹلا دیا تھا، اور اب وہ زبردستی اس کے سر پہ مسلط ہوا ہے۔ اس نے اپنے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا کہ اگر سحر اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو وہ اسے چھوڑ دے گا، وہ کبھی بھی اپنی مرضی کو اس پہ مسلط نہیں کرے گا، وہ اس کی زندگی سے اپنی راہوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گا۔ جبکہ دوسری جانب سحر کے دل میں صرف اس بات کا دکھ تھا کہ کاش وہ اس رات اس قدر بے اختیاری میں اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہ کرتی، اور نہ ہی ارمغان اس کے کمرے میں آتا تو شاید اتنی بدنامی نہ ہوتی۔ اس کا باپ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا، جبکہ دوسری جانب اسے اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ اگر وہ اس روز باہر نہ جاتی اور ارمغان اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ پائے جاتے تو شاید وہ اس کی زندگی میں آگ لگانے کا باعث نہ بنتی۔ وہ ارم کے ساتھ خوش تھا۔ اس روز اس نے کہا تھا کہ ارم نہ صرف اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہے بلکہ اس سے زیادہ خوش اور خوبصورت ہے، یعنی اس کے دل میں ارم کے لیے بھی جذبات تھے۔ جنید صاحب کا ارادہ تھا کہ چونکہ اب نکاح ہو چکا ہے اس لیے دونوں کی رخصتی بھی کر دی جائے۔ اس سلسلے کو تاخیر میں لے کے جانا اچھی بات نہ تھی، شاید ان کے دل میں ابھی بھی اپنی بیٹی کے حوالے سے بدگمانی پھیلی ہوئی تھی، اور ان دونوں بھائیوں کی باہمی رضامندی سے ہی نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کر دی گئی اور اسے ارمغان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اتنی ذلت اس کے مقدر میں آئی تھی وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ نہ جانے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، اسے بس اسی ایک بات کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ جبکہ دوسری جانب راحیلہ بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ کافی سخت اور سنجیدہ تھا۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ ایک بار ان کے بیٹے کو جھٹلا دینے کے بعد وہ اس کی زندگی میں آ کر اس کے لیے بدنامی کا باعث بنی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن ارمغان کمرے میں نہ آیا۔ شاید وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ جو کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر سے وہ روایتی دلہنوں کی طرح ارمغان کے انتظار میں بیٹھی رہے۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان کے دل میں اس کے حوالے سے کیا احساسات ہوں گے،
اور جس طرح ان دونوں کی رخصتی ہوئی تھی شاید وہ یہاں پہ رم کے بجائے اسے دیکھ کر عجیب و غریب خیالات کا شکار ہو چکا ہوگا۔ تبھی ارمغان کمرے میں داخل ہوا۔ ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں اسے دیکھ کے وہ کافی حیرت زدہ ہوئی۔ کم سے کم اسے اس کے انتظار میں تو بیٹھنا چاہیے تھا۔ جس طرح بھی ہوا لیکن اب ان کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ اس کی زندگی میں اس کی بیوی کی حیثیت سے شامل ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنے شوہر کا انتظار کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک بار پھر برہمی اور تلخی پھیل گئی، جبکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی سحر نے اندازہ لگا لیا کہ شاید وہ شدید غصے میں ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بدگمانی میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ ایک بار پھر اپنی ہی سوچوں میں وہ اپنے اس رشتے کی ڈور کو کمزور کر رہے ہیں۔ میں اس طرح تمہاری زندگی پر مسلط نہیں ہونا چاہتا تھا۔ جو کچھ جس طرح ہوا وہ تمہارے سامنے ہے، لیکن اس رات کی بے اختیاری کے لیے میں تم سے معافی طلب کرتا ہوں۔ شاید تو میری وجہ سے تمہارے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ ارمغان اس کے سامنے بیٹھا معذرت طلب کر رہا تھا۔ جب اس نے حیرت سے ارمغان کو دیکھا، مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس روز نہ ہی آپ راستے میں مجھے ملتے اور نہ ہی میں آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنتی۔ آپ کی ہنسی خوشی بسنے والی زندگی میں بگاڑ ڈالنے کا سبب بنی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے بے اختیار ہی رو پڑی اور ارمغان نے اس کا چہرہ اپنی جانب پھیر لیا۔ مجھے تمہاری آنکھیں خوبصورت لگتی ہیں، لیکن تمہاری آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خواب اور بہتے ہوئے آنسو مجھے وحشت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک بار پھر اس کے سامنے بہک گیا۔ اس کا بھیگا بھیگا سا چہرہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے حق کو ظاہر کر گیا۔ محبت انسان کو بے اختیار کر دیا کرتی ہے۔ محبت انسان کو اس راہ پہ لے کے چلتی ہے جس راہ پر جانے کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ محبت کی بے اختیاری ہی ہے کہ وہ چاہے جیسے بھی حالات میں اسے ملی، لیکن اسے دیکھنے کے بعد وہ اس پہ قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ جبکہ ارمغان کی اس قدر قربت اسے وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ خوف زدہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ اسے خود سے دور دھکیلنا چاہتی تھی، لیکن وہ ابھی اس سب کے لیے تیار نہ تھی۔ ابھی تک وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے ارم کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کی حالت کے پیش نظر ارمغان بھی اس سے دور ہو گیا۔ شاید اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ خود بھی ابھی اس کے ساتھ یہ تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چینج کر کے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ جبکہ اس کے سونے کا یقین کرنے کے بعد سحر نے بھی اس کے قریب لیٹتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ نئی جگہ پر ایک نئے رشتے کے ساتھ نیند آنا اس کے لیے اس قدر مشکل تھا، لیکن پھر بھی اس نے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی۔ اگلی صبح وہ ارمغان سے پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر میں پھیلی ہوئی خاموشی سے اسے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے کچن کا رخ کیا تو بانو اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ بیٹھو سحر، تمہیں بھی چائے بنا کے دے دوں؟ بانو اور وہ تقریباً ہم عمر ہی تھی۔ دونوں کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ بانو ایک نرم طبیعت کی مالک لڑکی تھی۔ چچی جان کہاں ہے؟ اور اس کے سوال کے جواب پر بانو نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ بانو نے اس کی بات کا جواب کیوں نہ دیا۔ اس کے سوال کے جواب پر بانو نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ بانو نے اس کی بات کا جواب کیوں نہ دیا، لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ بانو نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ ارمغان اور تمہارے نکاح کی خبر سننے کے بعد ردا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ حقیقت اس کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ردا ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بھائی سے محبت کرتی ہے اور کسی بھی صورت میں انہیں اپنانا چاہتی ہے، اس لیے وہ اس سازش کے بعد بھی جب انہیں اپنا نہیں بنا پائی تو ہار کے یہ قدم اٹھایا۔ اب کیسی ہے وہ؟ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک اور نقصان کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی ہاسپٹل میں ہے لیکن خطرے سے باہر ہے۔ امی نے منع کیا ہے کہ تم اور ارمغان نہیں جانا، کیونکہ تم دونوں کو دیکھ کر اس کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ پرسوچ نظروں سے بانو کو دیکھتے ہوئے اس نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ نہ جانے محبت اور کتنے لوگوں کو خسارے کی جانب دھکیلے گی۔ اسے ردا کے لیے اچھا خاصا افسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ارمغان کو بھی یہ خبر ملی تو اسے بھی کافی حیرت ہوئی، لیکن اسے افسوس ہرگز نہ ہوا۔ ردا جن حرکتوں پر اتر آئی تھی ان حرکتوں کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ دوپہر تک راحیلہ بیگم اور جاوید صاحب بھی واپس آ گئے، لیکن اس بار ان کا انداز کافی بدلا بدلا سا تھا۔ ردا خطرے سے باہر تھی، اسے کافی کوشش کے بعد بچا لیا گیا تھا۔ اگر تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو وہ شاید جان کی بازی ہار جاتی۔
شدید تکلیف کا سامنا کرنے کے بعد اب اسے حقیقت میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسی لیے اس نے سب کے سامنے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اس روز بات کو غلط رنگ دے کر اس نے ارمغان اور سحر کے خلاف سازش بنی اور انہیں اپنی سازش کا شکار کرنا چاہا۔ وہ صرف کمرے میں بات کر رہے تھے اور غلط زاویے سے ان کی تصاویر بنا کر وہ صرف ارمغان کو اپنا بنا لینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان سحر کو نہیں اپنائے گا کیونکہ سحر اسے ٹھکرا چکی ہے، اور جب ارم اسے ٹھکرا دے گی تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بڑوں کی رضامندی کے بدلے میں ارمغان اور سحر ایک دوسرے کے ساتھ کو پا لیں گے، اور پھر اسی لیے اس نے ہار کر یہ قدم اٹھایا۔ گھر کے بڑوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو ان کے دل اپنے بچوں کی جانب سے صاف ہو چکے تھے۔ انہیں یہ جان کر کافی خوشی ہوئی کہ ان کے بچوں نے ایسا کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن وہ اس بات سے مطمئن بھی تھے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کو تسلیم کر لیا، اور جو کچھ نصیب میں لکھا تھا وہی ہوا۔ جنید صاحب خصوصی طور پر اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور باپ کے سینے پر سر رکھ کر وہ رو دی۔ بابا، میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی جو آپ کی عزت کو خراب کرنے کی وجہ بنے، اور انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ مجھے اپنی بیٹی پر پختہ یقین ہے، میں نے آپ کو غلط سمجھا، اس کے لیے اپنے بابا کو معاف کر دیں۔ اور اس نے نرمی سے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس پر بوسے دے ڈالے۔ آپ میرے لیے سب کچھ ہے بابا، میں آپ کو کھو کر زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ایک دوسرے کا ساتھ انہیں اس طرح ہی نصیب ہونا تھا۔ انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا، جبکہ ایک دوسرے کو پا لینے کے بعد وہ جس قدر خوش اور مطمئن تھے یہی کافی تھا۔ ریدا کی سچائی نے ان کے سر پر بدنامی کے سیاہ منڈلاتے ہوئے سائے کو بھی دور دھکیل دیا، اور اب حقیقت میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک تھے۔ کمرے میں ارمغان داخل ہوا تو وہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کیا آپ میرے ساتھ درگاہ چلیں گے؟ اس نے کہہ دیا، اور انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ کب سے درگاہوں کے چکر لگانے لگی تھی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے اپنی منت اتارنی ہے، اس نے کہہ دیا، اور ارمغان خاموشی سے اس کے ساتھ چلا گیا۔ سیاہ شال کو ارد گرد لپیٹ کر وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ کتنی ہی دیر اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ میک اپ سے عاری چہرہ بھی اس قدر پرکشش اور معصوم ہو سکتا تھا، اسے اندازہ نہ ہوا، لیکن ابھی بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ درگاہ میں کیا کرنے آئی ہے۔ جبکہ یہاں آنے کے بعد اس نے سلام کیا، فاتحہ خوانی کی، اور پھر اپنے حق مہر کی رقم سے کھانے پینے کی چیزوں کو خرید کر وہاں موجود لوگوں میں بانٹ دیا۔ وہ بانٹتی پھر رہی تھی اور ارمغان حیرت سے اس کے رویے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی ہے جو ان باتوں پر یقین نہیں کرتی ہوگی۔ 3-4 گھنٹے وہ اس کا انتظار کرتا رہا اور وہ اپنی ہی مستی میں اپنے کام میں مست رہی۔ اس نے ارمغان کی جانب کوئی خاص توجہ نہ دی، اور پھر جب مکمل طور پر وہ تسلی سے اپنا کام کر چکی تو ارمغان کی جانب واپس لوٹ آئی۔ چلیں، وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ارمغان نے چونک کر اس کے معصوم اور مطمئن چہرے کو دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ سحر، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے پوچھا، اور وہ نرمی سے مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ کے ساتھ ہی ایک سرخی اس کے چہرے پر بکھرتی چلی گئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا کہ میں اس رات کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے پوچھنے کا وقت ہی نہ ملا۔ وہ دونوں کتنے عرصے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ایک بار پھر ایسے بات کر رہے تھے جیسے ان کے درمیان کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ حالات کی ساری کشیدگی اور دلوں کی بدگمانی دھول بن کے صاف ہو گئی تھی۔ میں اس رات اپنے دل کی بے بسی اور اداسی سے مجبور ہو کر درگاہ چلی آئی، کیونکہ میں ایک آخری بار یہاں آ کر منت مان لینا چاہتی تھی۔ مجھے اس رات اندازہ ہوا کہ آپ کا نقصان میری زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا کر دے گا جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کھو دینے کے بعد مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیسے جی پاؤں گی، لیکن دل کی اداسی کو کم کرنے کا کوئی اور سبب نظر نہ آیا تو میں یہیں چلی آئی، اور پھر دیر تک میں یہاں بیٹھ کے روتی رہی۔ میں آپ سے آپ کو نہیں مانگ سکتی تھی، اسی لیے میں نے منت مانگی کہ اگر خدا مجھے آپ کا ساتھ نصیب کر دے تو شاید میری زندگی بدل جائے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ مجھے اس طرح مل جائیں گے۔ میں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ میں ارم سے چھین کر آپ کو اپنا بناتی یا پھر بدنامی کا بوجھ کندھوں پہ لاد کر آپ کے ساتھ کو نصیب کرتی، لیکن میں کوئی درمیانی راہ جاتی تھی جس سے یا مجھے صبر مل جائے یا ارمغان حسن۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ بھی اس کی محبت میں قید تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم ارمغان حسن کو کیوں پانا چاہتی تھی؟ اس نے پوچھا، اور وہ حیرت سے ارمغان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ محبت اتنی کھوکھلی نہیں ہوتی۔
کہ وہ دوریوں سے یا چند بدگمانی بھری باتوں سے ہم سے دور چلی جائے اور ہم اسے خود سے دور جانے دیں۔ محبت ایک ایسا احساس ہے جو ہمیں اپنے ساتھ باندھ کر رکھتی ہے۔ محبت کی بڑی بڑی باتیں میرے منہ سے اچھی نہیں لگتی ہوں گی، شاید میں نے بھی اپنی محبت کو آپ کے سامنے ظاہر کر کے اس کا حق ادا نہیں کیا، لیکن تب یہ احساس مجھ پر شدت سے حاوی ہوا تھا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو کھو دوں گی، شاید محبت اس وقت شدت سے حملہ آور ہوتی ہے جب اس کے دور جانے کا خدشہ ہمیں لاحق ہو جائے۔ ارمغان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، یعنی وہ محترمہ بھی اس سے اتنی ہی محبت میں مبتلا تھی جتنا کہ وہ۔ شاید اس کی محبت پھر بھی کم تھی کہ اس نے محض چند باتوں کا سہارا لے کے اس کے متعلق وہ سب کچھ سوچا جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اس رات بھی امید کا دامن تھام کر اسے مانگنے کے لیے چلی آئی اور خدا نے اسے اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ واپسی کا سفر حد سے زیادہ دل نشین تھا۔ اس نے اس سے خواہش کی کہ وہ ایک بار ارم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے اپنے دل کی تسلی کے لیے، اور ارمغان نے گاڑی کا رخ ارم کے گھر کی جانب کر دیا۔ وہ آج تک ارم سے نہیں ملا تھا، لیکن سحر کی خواہش تھی، اسی لیے وہ جاتا تھا کہ سحر سے ملاقات کرے۔ اندر ہی اندر اسے بھی اس بات کا گل تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ وہ اس گھر میں اس کے ساتھ داخل ہوا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یا ارم کا رد عمل کیا ہوگا۔ ارم کی ماں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ اس نے ان سے ارم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اسے ارم کے کمرے میں بھیج دیا۔ اس کے کمرے کے سامنے آ کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ شاید کھلا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ لگانے کے سبب دروازہ مکمل طور پر کھل گیا۔ ارم نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا اور وہ خود بھی تذبذب کا شکار ارم کو دیکھ رہی تھی۔ نرمی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے سلام کیا تو ارم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آؤ آؤ سحر، کیسی ہو؟ ایک پل کے لیے اسے یقین نہ آیا کہ سامنے کھڑی لڑکی سحر تھی، لیکن پھر وہ خوش دلی سے اس سے مخاطب ہوئی اور سحر نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا۔ اس نے اس کے متعلق جتنا سوچا تھا وہ اس سے کئی زیادہ اچھی اور بااعتماد مزاج کی مالک تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ارم کی جانب دیکھ کر مدعے کی بات کی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ ریدا نے سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن شاید مقدر میں یہ سب کچھ لکھا تھا۔ لیکن ارم کا چہرہ بالکل مطمئن اور پر اعتماد تاثرات سے سجا ہوا تھا۔ اسے نرمی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے سحر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ محبت کو پانا کوئی جرم نہیں ہے سحر۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں ارمغان کے لیے محبت دیکھ لی تھی، اور شاید اس کی آنکھوں میں بھی کھو دینے کا خوف دیکھ لیا تھا۔ میں اسے زیادہ نہیں جانتی، یہ رشتہ ہم دونوں کے والدین کی مرضی سے طے پایا تھا، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو پا لیتے تو شاید ہمیں وہ مقام حاصل نہ ہوتا جو اب ایک دوسرے کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اب ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، لیکن شاید تب ہم دونوں کے دلوں میں عجیب و غریب جنگ چھڑی رہتی۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ میں ارمغان سے محبت کرتی تھی، لیکن میں نے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں دیر کر دی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اس طرح میسر آئیں۔ اگر خدا نے انہیں آپ کی تقدیر میں لکھا تھا تو میں اس پر صابر و شاکر ہو جاتی۔ ارم کو اپنے سامنے بیٹھی معصوم سی لڑکی پر بے پناہ ترس آیا۔ شاید وہ اس گلٹ میں تھی کہ اس نے ارم کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ محبت کو ظاہر کرنے میں کبھی بھی تاخیر کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ مقدر کبھی بھی آپ سے اس شخص کو چھین کر کسی اور کی گود میں ڈال سکتا ہے۔ نصیب ہر بار آپ کے ساتھ کھڑا نہیں رہتا۔ اگر تم نے اپنی محبت کو پا لیا ہے تو اب اس سے ظاہر کرو، تاکہ وہ ایک بار پھر بدگمانیوں کی نظر نہ ہو جائے۔ اس روز اس کے دل میں باقی میل کچیل بھی ارم سے ملاقات کرنے کے بعد صاف ہو گیا۔ وہ اس قدر خوش اور مطمئن تھی کہ وہ پوری راہ ہی ارمغان کا سر کھاتی رہی۔ ارم حقیقت میں بہت اچھی لڑکی تھی۔ ارمغان کو بھی یہ جان کے کافی خوشی ہوئی، اور سب سے زیادہ خوش کن احساس یہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا لینے کے بعد ہر گلٹ سے آزاد تھے۔ شاید مقدر نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ملانا تھا۔ اس رات وہ ایک بار پھر ارمغان کے لیے تیار ہوئی۔ ایک بار پھر اپنے نکاح کے سوٹ میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ اس کی دلہن بنے اس کی منتظر تھی، جبکہ ارمغان حیرت اور خوشی کے تاثرات کے ساتھ مسکرا اٹھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ جب شوق سے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے سحر نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ سب سے پہلے مجھے میری منہ دکھائی دیں۔ اس روز بھی آپ نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی تھی۔ جبکہ ارمغان نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ میں سارے کا سارا تمہارا ہوں، اپنے جذبات کی آخری حد تک، اپنے دل کی گہرائیوں سے اور اپنی تمام تر محبت اور اختیار کے ساتھ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔
जहाँ दुनिया भर की चमक सिमट आई। मैं भी अब आपको खोना नहीं चाहती। आप मेरी वो मोहब्बत हैं जिसे हासिल करने के बाद मैं किसी भी खसारे का शिकार नहीं हो सकती। वो रात मिलन की रात थी। उन दोनों ने एक दूसरे को पा लिया। एक दूसरे का साथ ही उन दोनों के लिए मताए हयात था। मोहब्बत के इजहार में कभी भी ताखीर का शिकार ना हो। मोहब्बत हर बार मौजों से नहीं मिला करती। उसे पाना पड़ता है, उसे थामना पड़ता है। अपने दिल में मौजूद एहसासात और जज्बात को समझते हुए उस धड़कते हुए दिल के साथ जिस पर सिर्फ उस शख्स का नाम लिखा हो जो आपकी धड़कनों पर काबिज हो।